बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली पब्लिशर के साथ अब्दुल्ला महाजिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम रोज़ाना आज की जो ख़बरें होती हैं चीदा चीदा उन पर तबसरा करते हैं। आज हम आगाज़ करेंगे एक ऐसी ख़बर से जिसको मीडिया ने कवरेज तो दी है लेकिन सिंगल कॉलम कवरेज दी है और अंदरूनी सफ़हात पे। और अगर यही ख़बर तरक्की याफ्ता मुल्कों यूरोप अमेरिका वग़ैरह में होती तो वहाँ उनकी ये टॉप स्टोरी होती। हुआ यूँ कि सरगोदा में एक हामला ख़ातून 7 घंटे अस्पताल के चक्कर लगाती रही और वो ख़ातून को उन्होंने अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, कभी इधर भेज दिया उधर भेज दिया। नतीजा ये कि फुटपाथ पर उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो खून में लथपथ औरत की वायरल हुई। इंतहाई शर्मनाक ये वाक़या है और ये कोई पहला वाक़या नहीं। इससे पहले भी मीडिया में ख़बरें आती रही हैं कि अस्पताल की अमले की लापरवाही की वजह से और बरवक्त तशख़ीस न करना, एडमिट न करने की वजह से फुटपाथों पे चादरें तनी हुई हैं और वहाँ बच्चे जन्म दे रहे हैं। और कितना ख़तरनाक ये सूरत हाल होती है कि औरत की जान भी जा सकती है। और अस्पताल के और अक्सर वाक़यात ये होते हैं कि अस्पताल के अमले के तावन ना करने की वजह से औरतें फुटपाथों पे अस्पतालों के करीब ही बच्चे जन्म देती हैं। और ये बहैसियत पाकिस्तानी ये हम सब के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। और मीडिया को भी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि जो हमारे हुक्मरान हैं इनकी भी कुछ गैरत जागे। ये भी अपनी बीवी बच्चियों की तरफ देखें कि अगर खुदा न खास्ता कल ऐसा वाक़या हमारी बीवी बच्ची बेटी भतीजी किसी रिश्तेदार के साथ हो तो उन पे क्या गुजरेगी। इंतहाई शर्मनाक है। जिन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए उस तरफ तवज्जो नहीं है, बल्कि लीडें अखबारात की वही होती हैं जो बड़कें होती हैं। पाकिस्तान तब्दील करके रहूँगा, पता नहीं कब ये पाकिस्तान तब्दील होगा। अगर आपने तब्दील करने हैं तो तब्दीली तो अस्पताल, आपके तालीमी इदारे, आपके पुलिस और इस तरह के इदारों को ठीक करें तो तब तब्दीलियाँ आती हैं। बातें करने से तब्दीलियाँ आनी होती तो 3 साल में बहुत तब्दीलियाँ आ चुकी होती। नाज़रीन, बहुत ही ये अफसोसनाक ख़बर है। बहरहाल दूसरी ख़बर की तरफ हम आते हैं जो है तारिक लब्बैक के साथ रिजवी साहब से नून लीग के वफ़द की मुलाकात हुई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने उनको फूल का गुलदस्ता भी पेश किया है। अब आप देखें कि इस ख़बर में कि ये वही TLP है जिसकी बुनियाद ही नून लीग की मुखालफत में बनी। गाजी साहब को फांसी दी नवाज शरीफ के दौर में और खादिम रिजवी साहब ने नून लीग के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। और आज उनकी मुलाकात होती है नून लीग के साथ और साद रिजवी साहब फरमा रहे हैं कि सियासत में दरवाज़े खुले रहते हैं और आइंदा भी राब्ते में रहेंगे। और इसका मतलब ये है कि वो अब अपनी जो मजहबी खालिसपन था उसको छोड़ के सियासत की तरफ आ रहे हैं। और सियासत में मुफादात के लिए जो कुछ भी कोई सियासतदान करता है वही तारिक लब्बैक वाले भी करेंगे। वो उन्होंने जो कैश करवाना था उसको करा के एक अपनी अच्छी जमात, उन्होंने एक गैदरिंग वाली जमात और ग्रास रूट लेवल पे जिस हद तक वो बना सकते थे उन्होंने बना ली है। और अब वो इसी तरह पंजाब में 1-2 सीटें उनको, सिंध में वैसे भी उनके पास 2 सीटें हैं, इसी तरह पंजाब में भी 1-2 दे के उनको कंट्रोल में रखा जाएगा कि भाई एंजॉय करो, असम्बली आओ जाओ, 2-3 बंदों को एडजस्ट कर दिया जाएगा तो काम चलता रहेगा। तो सोचने की बात यह है कि ये हमारा पाकिस्तान के लोग किस बंदे पे एतबार करें। कहता वो कुछ है और अंडरग्राउंड कहानी कुछ और होती है। नाम तो इस्लाम का लिया, सारी तकरीरें, जज्बातियत, लोगों को मरवाया, एट द एंड आके वही सियासत, वही चक्करबाजियाँ, दरवाज़े खुले हैं और ये सारा सीन अब चलाएंगे। इससे अगली एक नाज़रीन ख़बर पे आते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा फरमाती हैं कि साकिब निसार साहब बताएं सज़ा देने के लिए किसने मजबूर किया। बात उनकी ठीक है लेकिन कौम इनसे ये भी पूछना चाहती है कि मरियम नवाज़ साहिबा आप ये भी बताएं
اور قوم یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ ملک قیوم صاحب کو کس نے مجبور کیا تھا، اور جو ججز 90 کی دہائی میں ان کے دور حکومت میں ان کے گھروں میں بیٹھ کے فیصلے لکھتے تھے، ان کو کون مجبور کرتا تھا؟ اور یہ قانون قدرت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، چاہے 5 سال بعد بھرو یا 10 سال بعد بھرو، جیسا آپ نے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کچھ دکھایا۔ آپ کی وجہ سے بے نظیر جلا وطن ہوئی، تو آپ کو تو بے نظیر نے جلا وطن نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو بھیج دیا، آپ نے وہ جلا وطنی بھی بھگتی۔ آپ نے بے نظیر بھٹو شہید کو جب وہ حاملہ بھی ہوتی تھی تو ان کے کبھی کس عدالت میں کیس، کبھی کس عدالت میں کیس، اور چھوٹے چھوٹے وہ بچے اس وقت یہ بلاول اور ان کی بیٹیاں ان کو وہ کندھے سے لٹکائے پھرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایسا ذلیل کیا انہی عدالتوں کے چکروں میں کہ آپ بھی رو پڑے کہتے ہوئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ عدالتوں میں جو انصاف کا نظام ہے وہ اتنا مہنگا ہے، اتنا تھکا دینے والا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قانون قدرت ہے، یہ ہوتا ہے جیسا کوئی کسی کے ساتھ کرے گا ایسا ہی وہ بھرے گا۔ اگلی ایک اور خبر ہے جو ٹاپ سٹوری ہے پاکستان کے میڈیا میں۔ پاکستان بار کونسل نے کہا کہ یہ جو آڈیو ٹیپس آئی ہیں ان کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ ہماری عرض یہ ہے کہ کسی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قوم کا ضیاع اور عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا کے ان دوسرے مسائل پہ لگانے کی والی باتیں ہیں۔ اس لیے یہ قوم کا پیسہ اس کمیشن پہ ضائع نہ کیا جائے، اتنے پیسے سے اسپتالوں کی حالت بہتر کی جائے، وہاں بیڈز کا اضافہ کیا جائے۔ اس طرح کے کمیشنز کا نہ پہلے کوئی فائدہ ہوا ہے، یہاں سینکڑوں کمیشنز بنے، کسی کی رپورٹ پہ عمل درآمد یہاں نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ اب ایک اور اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، اور خبریں 2 ہیں، اور ایک باپ اور بیٹے کی۔ آصف زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں پورے زور و شور سے میدان میں اتر چکی۔ اور دوسری خبر میں بلاول صاحب فرماتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کو تکلیف سے نجات دلائے گی۔ اب پہلی خبر کی طرف آتے ہیں جو بلاول صاحب کے والد صاحب فرما رہے ہیں کہ پنجاب میں زور و شور سے اتر چکے۔ ٹھیک ہے، جب آپ آتے ہوں گے تو ایئرپورٹ پہ زور و شور ہوتا ہوگا، 20-30 لوگ آپ کے ہوتے ہوں گے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ خاص کر سینٹرل پنجاب میں اکثر اضلاع میں آپ ایک ناظم تو دور کی بات ہے، کونسلر کی سیٹ جیتنے کے لیے آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے۔ اب اچانک وہ کیا ہوگا کہ آپ زور و شور سے آئیں گے اور سارے جو پنجاب کی عوام ہے وہ زور و شور سے آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اب کیا کارنامہ ان کو آپ نے دکھانا ہے، یا عمران خان کی طرح کون سے وعدے کرنے ہیں، یا کیا کرنا ہے؟ عوام آپ کی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ آپ کس زور و شور سے یہاں آئیں، اور آپ کا زور و شور عوام کو تو کہیں نہیں نظر آ رہا۔ اب بلاول صاحب کے بیان پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی عوام کو تکلیف سے نجات دلائیں گے، اور بلاول صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بیانوں کی حد تر اخبارات کی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو کوریج دے، اور وہ آپ کا رائٹ ہے، جتنا آپ کا قد کاٹ ہے اس حساب سے فرنٹ پہ آپ کو سرخی آپ کی لگ جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہے ابھی بھی کہ 2008 سے لے کے 2013 تک جو آپ کی حکومت مرکز میں رہی پاکستان میں، تو اس دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کیا حال تھا، اور اسی طرح آٹا بھی شارٹ ہوا تھا، مہنگائی کی کیا صورتحال تھی، اور کرپشن کی چور بازاری جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے کہ یہ پرچیوں پہ PSC میں بھی لوگوں کا تقرر کرتے ہیں
کالجز میں لیکچرر پرچیوں پہ بھرتی ہوتے ہیں، پی ایس سی صرف سٹیمپ لگانے کا ایک ادارہ ان کے دور میں ہوتا ہے۔ تو عوام اتنے اب بے وقوف نہیں کہ وہ آپ کو یہ موقع دوبارہ دیں گے کہ آپ کالجز میں لیکچرر پرچیوں پہ بھرتی کریں۔ آپ پی ایچ ڈی کو چھوڑ کے سمپل ایم اے اور 3rd ڈویژن میں پاس ہوئے لوگوں کو آپ لیکچرر لگائیں، اداروں کے ہیڈ بنائیں، اور لوگوں کو یہ چیزیں ساری اچھی طرح یاد ہیں، اور اس وقت کے اخبارات میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور پھر عدالتوں میں جو کیس چلے، جن کو لوگوں کو فارغ کیا، جو عدالتوں نے آبزرویشن دی کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا ہوا اور یہ تو رائٹ ہی نہیں تھا، اور اس حد تک آپ نے خیانت کی کہ جن لوگوں کا کوئی نمبر ہی نہیں بنتا تھا اس کو اداروں کا ہیڈ آپ نے لگا دیا، لیکچرر لگا دیا، اور دوسرے محکموں میں گریڈ 17 تک بھرتی کی، اور صرف معیار تھا پیپلز پارٹی کا جیالہ اور پرچی۔ اس لیے لوگ آپ سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بے شک عمران خان ناکام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا کہ عمران خان کی ناکامی کی جگہ، ناکام ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کو کوئی جگہ مل سکے۔ بظاہر ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اب ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں کہ کیپٹن صفدر صاحب فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں آنے والی ہیں، اور ثاقب نثار کی سینماس کو پکچر آئے گی، نواز شریف کی واپسی فیملی سیکرٹ ہے۔ پہلی بات تو حضور ہم یہ عرض کریں، چونکہ یہ بڑا زبردست بزنس ہے فلموں والا، تو اگر آپ کو یہ اتنی زیادہ آپ کے پاس فلمیں، اور آپ کے پاس جس طرح کی فلم ہے یہ وائرل ہونے والی ہیں، تو آپ ایسا کریں یوٹیوب چینل ایک بنا لیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ آپ کا ایک کاروبار بن جائے گا۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں ہمارا تو باہر کیا پاکستان میں بھی کوئی کاروبار جائیداد نہیں ہے، تو چلے ایک جائیداد بھی بنا لیں اور اچھا چلے گا یہ۔ اچھا جی، آج کی ایک اور اہم خبر ہے، بلکہ لیڈ لگی ہوئی ہے کہ اخبارات میں، کئی اخباروں میں، جس میں وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ 3 سال سے کہا جا رہا ہے ناکام ہو جاؤں گا، اور اس خبر میں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ناکام ہو جائیں گے، ان لوگوں کی فہم، فراست، تجزیہ اور بہت ان کی دانش زبردست تھی کہ وہ قبل از وقت ہی پہچان گئے تھے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے، اور بظاہر 3 سال سے اوپر کا عرصہ ہوا ہے اور آپ 100% ناکامی نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک اور اس کے ساتھ ہی خبر ہے اسد عمر صاحب کی، وہ فرماتے ہیں کہ انقلاب نوجوان نسل کے ذریعے آئے گا۔ تو اسد عمر صاحب سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو انقلاب آتا ہے اس کی پوری طرح وہ قوم کو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح کا انقلاب آتا ہے۔ یہ جو 2018 کے الیکشن میں آیا تھا اس کو انقلاب کہتے ہیں، یا جو انقلاب فرانس اور یورپ میں اور جدید ترقی یافتہ ملکوں میں جو انقلاب آئے تھے اور اس کے بعد وہاں عوام کی دنیا ہی بدل گئی تھی، ان کی زبردست ترقی ہوئی، تو یہ انقلاب کس طرح آئے گا؟ یہ تو پاکستان میں تو انقلاب اسی صورت میں کامیاب ہوگا جب کہ آپ جیسے لوگ اور اس طرح کے لوگوں کا وہ حال کیا جائے جو انقلاب فرانس میں لوگوں کا ہوا تھا، تب جا کر انقلاب کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے ذریعے اور یہ کنفیوژن والی باتیں یہ عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ نوجوان نسل اس کے علاوہ ان کے پاس انقلاب لانے کا وہ راستہ کیا ہوگا، وہ لائن کون سی ہوگی جس پہ چل کے یہ انقلاب لائیں گے، اور کس چیز میں لائیں گے، کیسے لائیں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے، مریم نواز نے اشتہار روکنے کا مان لیا، لندن جائیدادیں بھی تسلیم کر لیں، یہ بات کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہر حکومت نے اداروں کے اشتہار روک کر ان کو اپنی مرضی کی خبریں لگانے پر مجبور کیا، اور پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کا میڈیا، خاص کر پرنٹ میڈیا، یہ 100% حکومتی اشتہاروں کے مرہون منت ہے۔ پاکستان میں ایک بھی ادارہ نہیں جو سرکاری اشتہاروں کے بغیر
اپنی بقا کر سکے۔ تمام پرنٹ میڈیا پاکستان کا جتنا بھی ہے اس کی بقا کا دار و مدار سرکاری اشتہاروں پہ ہے، تو وہ ہر حکومت نے آ کے اس ہتھیار کو استعمال کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، پاکستان کا ایک بڑا میڈیا گروپ جو ہے وہ الیکشن 2018 سے پہلے کی اس کی رپورٹنگ، اس کے کالم اور اس کی سرخیاں اگر آپ ان کو اٹھا کے چیک کریں اور 2018 کے بعد کے اسی اخبار کی کاپیوں کو سامنے رکھیں، آپ کو بڑا اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پاکستان میں میڈیا کو کس طرح گورنمنٹ جو ہے اپنے حق میں استعمال کرتی ہے۔ اب اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ زرداری صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور میں انہوں نے کبھی بھی انہوں نے میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے اس طرح بلیک میل نہیں کیا جس طرح نون لیگ کی حکومت اور تحریک انصاف کی حکومت نے کیا۔ نون لیگ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کچھ دن پہلے تک کہ انہوں نے، اور کچھ صحافی بھی کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی فورس نہیں کیا کہ یوں خبر لگاؤ یا آپ نے یوں کہا، بات ایسے نہیں ہے، انہوں نے کہا کبھی نہیں کہا۔ لیکن جو ہے کل جو مریم نواز کی جو اس کا اشتہارات کا سکینڈل آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان اداروں کو اشتہارات نہیں دینے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ بھی پوری کوشش کی اور انہوں نے اس ویڈیو کو تسلیم بھی کیا کہ یہ اصل ہے اور ان کو اشتہار نہ دیے جائیں۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نون لیگ نے بھی آپ نے جو اس کے 5 سال کا دور تھا اور پوری طرح جو ہتھیار ہے اشتہارات کا اس کا بھرپور استعمال انہوں نے بھی کیا ہے۔ یہ صرف زرداری صاحب کو، اور حالانکہ زرداری صاحب پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پہ میڈیا سب سے زیادہ تنقید کرتا تھا، لیکن انہوں نے اشتہارات بھی دیے، ان کے ہر ادارے کے حق سے بڑھ کے اس کو اشتہارات دیے، اور کسی کو اس وجہ سے انہوں نے ان کے اشتہاروں میں کٹوتی نہیں کی کہ یہ ہم پہ تنقید کرتا ہے۔ یہ بہرحال پیپلز پارٹی کو میڈیا کے حوالے سے کریڈٹ جاتا ہے۔ خبریں تو بہت ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ اب ایک بہت اہم خبر ہے کہ پنجاب کے وزیر ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، وہ فرماتے ہیں فنکاروں کو اچھا پروٹوکول پیسہ دو، ملک کا نام روشن کریں گے۔ ہم اس چیز پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ فنکاروں کو پیسہ نہ دیں، لیکن ہمارا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے اگر اس ملک پہ رحم کرنا ہے اور مستقل بنیادوں پہ قوم کو کوئی گائیڈ لائن ترقی کی دینی ہے اور قوم کی قسمت بدلنی ہے تو آپ یہی بیان دیتے کہ اساتذہ، پروفیسروں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو پیسہ دیں تاکہ یہ لوگ ملک کا نام روشن کریں، تو عوام کو کچھ سمجھ بھی آتی۔ اب ایک فنکار کو آپ پیسہ دیں گے تو وہ تو صرف ایک فنکار کے جیب میں جائے گا، لیکن اگر وہی پیسہ آپ کسی انجینئر، سائنسدان اور باصلاحیت آدمی کو دیں گے تو اس سے قوم کا فائدہ ہوگا۔ ایک اچھے انجینئر کو آپ پیسہ دیں گے، وہ اگر کمپنی کوئی بناتا ہے تو اس میں کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، اور آپ کے ملک کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی بڑھے گی اور آپ کو چیزیں امپورٹ نہیں کرنی پڑیں گی۔ اور اسی طرح ٹیچرز ہیں۔ اب بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ ٹیچر جو ہے، پرائمری ٹیچر، اس کی کیا تنخواہ ہے، اور آج کی اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ اس کا بجٹ بنائیں کہ اگر اس کا کرائے کا مکان ہے، اس کا 8,000 بھی آپ کرایہ لگا لیں اور 2-3 بچے، آپ جو کہتے ہیں بچے 3 ہی اچھے، تو 3 بچوں کا ہی خرچہ اور یہ بل وغیرہ ڈالیں، جو استاد کی تنخواہ ہے اس سے تو اس کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس بیچارے نے کہاں سرکاری اسکول میں پھر توجہ دینی ہے، اس نے پھر ٹیوشنوں اور اکیڈمیوں پہ ہی زور رکھنا ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے مستقبل کو سنوارنے والے اور بنانے والے وہ اساتذہ ہیں، اور ہماری صحت کا خیال رکھنے والے اسپتال کا عملہ ہے، اور ہمارے سائنسدان، انجینئرز، ان لوگوں کو آپ یہی والے بیان اگر آپ دے دیں اور ان کو عملی طور پہ بھی کچھ ان لوگوں کی تنخواہوں میں آپ اضافہ کریں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے قوم کے مستقبل بہتر ہوں گے، نہ کہ کسی فنکار کو ستارہ امتیاز دینے سے
اس کی شہرت تو اور ہو جائے گی، لیکن اس سے قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے ٹیچرز، اپنے ماہرین کی بے قدری کی، اور جس کے نتیجے میں آج ہم روز بروز ہماری اکانومی نیچے سے نیچے آتی جا رہی ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش ہو گیا، اب اس کی اکانومی کہاں تھی، آج ہم سے ڈبل ان کی اوسط آمدن ہو چکی ہے۔ اسی طرح انڈیا کی، سری لنکا کی، جتنے ہمارے پڑوسی ملک تھے وہ سب ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ آپ نے ان ماہرین کی، اساتذہ کی، ان کی قدر کریں، اپنے ایکسپرٹ پہ انویسٹ کریں، ان کو احساس دلائیں کہ آپ کا ملک ہے اور آپ کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ ریاست پوری کرے گی۔ اب حکومت ان لوگوں پہ توجہ نہیں دیتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی جتنی کریم ہے وہ پاکستان سے باہر چلی جاتی ہے۔ اب پاکستان میں ان کو 1 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ اگر تنخواہ ملتی ہے تو وہ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور وہاں ان کو پاکستانی کرنسی میں اگر کنورٹ کریں تو ان کو وہاں 20-20، 25-25، 30-30 لاکھ ماہانہ کے حساب ان کو وہاں تنخواہ ملتی ہے۔ تو آپ مہربانی کریں اس طرف ذرا دھیان دیں، اور بات ذرا لمبی ہوگی۔ اب ایک آخری خبر کی طرف آتے ہیں کہ سرگودا میں فیصل آباد میں پسند کی شادی کی خواہش مند بیٹی کو زنجیر کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے کہ دیکھیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی، جیسے میں نے پہلے بھی آپ نے ایک ویڈیو بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام لڑکے اور لڑکی عاقل بالغ کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے۔ والدین کو کسی قسم کا جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بچوں پہ جبر کریں۔ اور یہ بات اصل میں یہ خرابی یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ خرابی یہ ہے کہ جب تک والدین کے جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بچے کی شادی کرانا والدین کا فرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رشتے کا انتخاب کرنا بھی والدین کا حق ہے، تو جب تک آپ نے اس چیز کو اپنے دماغ میں اگر والدین نے رکھنا ہے کہ ہماری مرضی سے یہ کام ہونا ہے، تو اس وقت تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اس چیز پہ غور کریں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے اور بچی کی پسند کو ترجیح دو، اور جب آپ اس چیز کو نہیں مانتے اس کے اور بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچے زہر کھا کے مر جاتے ہیں، بچیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ دونوں طرح سے آپ کا خونی رشتہ ہے، اس کا کچھ دھیان رکھیں، اور پیار اور محبت سے اگر کہیں بچہ غلط فیصلہ کرنے جا رہا ہے اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتا اور نوبت اس طرف آ جاتی ہے کہ بچہ کوئی جارحانہ رویہ اختیار کر سکتا ہے، تو آپ بچے کی زندگی کی سلامتی کے لیے آپ بچے کے سامنے، بچی کے سامنے اس کو ایک دفعہ سمجھا دیں، تاکہ اس کو کل دن یہ افسوس نہ ہو کہ مجھے سمجھایا کسی نہیں ہے، اور ان کی رائے پہ آپ عمل کریں، نہ کہ بچوں پہ سختی کریں۔ اور یہ اپنے جو ذہنی فکر ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔